खुदावंद के जिंदा जलाली कदूस नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं सिस्टर सुरैया मसा चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मैं ईमान रखती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। हम खुदावंद के नाम को जलाल देंगे और खुदावंद की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 145। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। बेशक खुदा बड़ा रहीम और गफूर है, वो नहायत रहीम खुदा है। नहायत है रहीम खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ धीमा उसे वे सदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। रहमो दावत के कमाल, भुले आई करदा सब नाना। सब खालक दोस्तों है नेहाल, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब कारागरियाँ ऐ खुदा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। गीत गावन तेरियां सिफतां दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। पाक लोग जो तेरे तमाम कहंदे लेके तेरा नाम, के तू मुबारक है मुदाम, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ साब तेरी बादशाही भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। बजुर्गी दस दे रहंदे वी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। ओ कर दे रहंदे बयान, तां सारे लोकी लैन पहचान, के तेरी कुदरत बेपयान, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। यारा बादशाही तेरी भी, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। सब लोग कानूए दस दे चा, राज पीढ़ियां तिक रहेगा। सब खलकत यहोवा दा, मेहरबान मेहरबान मेहरबान। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम पढ़ेंगे नए अहदनामा में से पढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में से पौलुस रसूल का खत रोमियों की कलीसिया के नाम, पौलुस रसूल का खत उसका 11 बाब उसकी 16 आयत से हम 24 आयत तक हम पढ़ेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है, और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं।
लेकिन अगर बाज डालियां तोड़ी गईं और तू जंगली जैतून होकर उनकी जगह पैबंद हुआ और जैतून की रोगनदार जड़ में शरीक हो गया, तो तू उन डालियों के मुकाबला में फख्र ना कर। और अगर फख्र करेगा तो जान रख कि तू जड़ को नहीं बल्कि जड़ तुझको संभालती है। बस तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गईं कि मैं पैबंद हो जाऊं। अच्छा, वो तो बेईमानी के सबब से तोड़ी गई और तू ईमान के सबब से कायम है। बस मगरूर ना हो बल्कि खौफ कर, क्योंकि जब खुदा ने असल डालियों को ना छोड़ा तो तुझको भी ना छोड़ेगा। बस खुदा की मेहरबानी और सख्ती को देख, सख्ती उन पर जो गिराए गए, और खुदावंद की मेहरबानी तुझ पर, बशर्ते कि तू उस मेहरबानी पर कायम रहे, वरना तू भी काट डाला जाएगा। और वो भी अगर बेईमान ना रहें तो पैबंद किए जाएंगे, क्योंकि खुदा उन्हें पैबंद करके बहाल करने पर कादर है। इसलिए कि जब तू जैतून के उस दरख्त से कट कर, जिसकी असल जंगली है, असल के बरखिलाफ अच्छे जैतून में पैबंद हो गया, तो वो जो असल डालियां हैं अपने जैतून में जरूर ही पैबंद हो जाएंगी। खुदाम के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो। आमीन सुम्मा आमीन। सब इंसानों पर खुदा की रहमतें और खुदा की बरकतें हैं। यहाँ हम दो किस्म के लोग देखते हैं, दो किस्म की डालियां देखते हैं। कुछ डालियां काटी गई और कुछ को पैबंद किया गया। 16 आयत में लिखा, जब नजर का पहला पेड़ा पाक ठहरा तो सारा गूंदा हुआ आटा भी पाक है। गिनती 15 बाब में लिखा हुआ है कि आटा जो पहला पेड़ा है, आटा गंदम का, वो उठाने की कुर्बानी के लिए वो पेड़ा दिया जाता था। खुदावंद के हजूर ये भी उठाने की कुर्बानी थी। और जब पहला पेड़ा खुदा के हजूर दिया जाए और वो पाक हो जाता है, और फिर वो उसकी बरकत दूसरे आटे पर भी है, वो भी सारा गुंदा हुआ आटा आपका पाक है। जब पहला पेड़ा पाक है तो सारा गुंदा हुआ आटा भी पाक है। ये पहले ये एक कुर्बानी है, उठाने की कुर्बानी। और जब जड़ पाक है तो डालियां भी ऐसी ही हैं। जड़ और डालियां, पहला पेड़ा आटे की नुमाइंदगी करता है, खुदावंद के उठाने की कुर्बानी के तौर पर चढ़ाना होता था। और पहले फल जो है वो भी नजर की कुर्बानी के लिए गुजराने जाते थे। अब भी ऐसा होता है। बनी इसराइल ऐसे ही करती थी। वो सारे फलों की, सारी सब्जियों की, हर एक चीज का जो पहला हिस्सा होता था वो खुदा के घर में ले आते थे। खुदा के हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां चढ़ाते थे। मैं क्योंकि अब जिम्मेदार घराने की बेटी हूँ और हमारी अपनी ज़मीनें हैं, और हमारे घर में भी जब गंदम आती, जब चने की फसल आती, तो हमारे गांव में, हमारे घरों में यही रिवाज है कि वो पहला जो बोरी है, पहला जो भी हिस्सा है वो खुदा के हजूर दिया जाता था। जानवरों के भी पहले बच्चे, गंदम के पहला दूध, पहला फ्रूट, पहली सब्जी जो सब थी वो खुदा के घर में दी जाती है। और यहाँ पे हम खुदा की मेहरबानी को देखते हैं, खुदा की सख्ती को देखते हैं। दो चीजों को आज हम देखेंगे कि खुदा जो मेहरबान है, जो नहायत है रहीम खुदा,
وہ قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے، لیکن یہاں بعض ڈالیاں توڑی گئیں اور تو جنگلی زیتون ہو کر اس جگہ پیوند ہوا اور زیتون کی روغندار جڑ میں شریک ہو گیا۔ روغندار جڑ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مقدس ابراہیم ہے، جسے خدا نے چنا اور مسا مخصوص کیا، اور وہ پہلا پھل بھی تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے وہ مخصوص کیا گیا۔ خداوند کے لیے وہ پہلا پھل ٹھہرتا ہے اس نسل میں سے جسے خدا نے چنا۔ اور جب ابراہیم کو خدا نے مسا اور مخصوص کیا، الگ کر لیا اس کے گھرانے میں سے، تو اس کی نسل کا بھی مقدس ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور خدا بنی اسرائیل قوم کو بڑی بڑی محبت سے خدا نے ان کی پرورش کی، ان کو عقاب کے بازوؤں پر بٹھا کر وہ بنی اسرائیل کو ملک مصر سے نکال لایا، نہ ان کے پاؤں سوجے نہ ان کے کپڑے پھٹے، اور خدا ان کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہوا ان کو ملک کنعان میں لے آیا۔ یہ خدا کی محبت ہی، خدا کیونکہ اپنے وعدوں میں سچا ہے، اور خدا نے اپنے بندہ مقدس ابراہیم، مقدس یعقوب سے یہ وعدہ کیا تھا، اور خدا نے اس وعدے کو پورا کیا۔ اور یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ ڈالیاں، ان میں سے بہت سی ڈالیاں ایسی ہیں، ایسا حصہ ہے بنی اسرائیل میں سے جنہوں نے خدا کے بیٹے یسوع کو رد کر دیا اور اسے نہیں مانا، اور وہ اپنی بے ایمانی کی وجہ سے وہ توڑی گئیں، وہ حصہ ایک توڑ دیا گیا۔ اور غیر اقوام جو ہے، جن کی اصل جنگلی ہے، وہ زیتون کے درخت میں پیوند کی گئی۔ پیوند کاری آج بھی ہے، برسوں پہلے بھی تھی۔ پھلدار درخت کے اندر پیوند کاری کی جاتی ہے، اور یہاں پر خدا نے بھی جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، جنہوں نے خداوند یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا، جو خدا پر ایمان لے آئے ہیں، وہ اس زیتون میں، اصل زیتون میں وہ پیوند ہو گئے ہیں، اس کے خاندان میں آ گئے ہیں، وہ اس کے پھل میں شامل ہو گئے ہیں، وہ اس اصل زیتون کی روغندار جڑ میں لگائے گئے ہیں۔ اور کہا گیا ہے، لکھا گیا ہے، پس تو کیا کہے کہ ڈالیاں اس لیے توڑی گئیں کہ میں پیوند ہو جاؤں؟ اچھا، وہ تو بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئیں، اور تو ایمان کے سبب سے قائم ہے۔ ایماندار میں اور بے ایمان میں فرق ہے۔ جو ایماندار نہیں ہے، جو خدا کی لاڈلی قوم ہے، جسے خدا محبت رکھتا ہے، اور جس کے لیے خدا نے اپنے بڑے وعدوں کو پورا کیا، وہ بے ایمانی کے سبب سے ان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خدا میں پیوست نہیں ہے۔ اور جو غیر اقوام کے لوگ ہیں، میں اور آپ لوگ ہیں، ہمیں فخر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے کہ خدا نے ہمیں اس زیتون کے درخت میں پیوند کر لیا، ہمیں اپنے ساتھ لگا لیا، تاکہ ہم بھی پھلدار ہو جائیں، اور اس روغندار درخت کے ساتھ رہ کر ہم میں بھی جو خوبیاں خدا نے ہمیں دی ہیں وہ چمکے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر۔ خدا ہمیشہ جو اس کے خوف میں رہتے ہیں، جو اس سے ڈرتے اور کانپتے ہیں، خدا ان کی بڑی قدر کرتا ہے۔ اخیا بادشاہ جب اس نے توبہ کی، جب اس کی بیوی نے ایک قتل کروا دیا، اور جب پھر اس نے بعد میں توبہ کی، اس پر یہ ساری بات عیاں ہوئی، تو وہ دبے پاؤں چلنے لگا اور خاک سر بن گیا اور ٹاٹ اوڑھ لیا۔ اور خدا نے کہا ایلیا سے کہ دیکھ میرا بندہ اخیب کیسے خاک سار ہو گیا۔ وہ خوف خدا کا ماننے لگا،
اور جب ہم خوف مانتے ہیں، جب ہم حلیم اور فروتن ہوتے ہیں، جب ہم غرور کو چھوڑ دیتے ہیں، تو خدا ان کو بہت پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو۔ پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر، اور خدا کے اس روغندار جڑ میں ٹکا رہے، اپنی جگہ بنائے رکھ۔ میں نے بہت دفعہ لوگوں کو ایسے دیکھا، جب انسان اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ جب یہودا اسکریوتی نے خدا کے ساتھ دھوکہ کیا، اسے پکڑوا دیا، اور پھر جب اس نے پھانسی لے لی تو اس کی جگہ خالی ہو گئی، اور اس کی جگہ خدا کے بندے آ گئے، اس کی جگہ دوسرے نے لے لی، اس کا عہدہ دوسرے نے لے لیا۔ جب جگہ چھوڑی جاتی ہے تو وہ عہدہ کوئی اور لے لیتا ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، پس مغرور نہ ہو بلکہ خوف کر اور قائم رہ۔ خداوند میں قائم رہنے کی بڑی ضرورت ہے۔ اگر ہم قائم نہیں رہتے، اگر ہم گرتے ہیں تو نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، جو ڈالیاں مجھ میں ہیں وہ قائم رہتی ہیں اور پھل لاتی ہیں، اور اگر پھل نہیں لاتی تو وہ کاٹ ڈالی جاتی ہیں اور آگ میں جھونکی جاتی ہیں۔ کیونکہ جب خدا نے اصل ڈالیوں کو نہ چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا۔ پس خدا کی مہربانی اور سختی کو دیکھ، کہیں شیخی میں نہ، انسان جو ہے وہ شیخی میں آ جاتا ہے، کیونکہ جب شیخی آ جاتی ہے تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا ہے، وہ بھول جاتا ہے خدا کی رحمتوں کو، خدا کی برکتوں کو، خدا کے کلام کو، اس کے وعدوں کو جب بھول جاتا ہے، جب غرور میں آ جاتا ہے، جب شیخی آ جاتی ہے تو بہت دفعہ اپنا عہدہ چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں خدا نے جہاں بھی رکھا ہے، ایمان ہمارا خداوند پر ہے، اور ہمیں خدا نے جہاں رکھا ہے ہمیں وہاں ٹکے رہنے کی ضرورت ہے۔ خدا وہیں پر اپنے لوگوں کو بحال کرے گا، اور وہیں پہ خدا ان کو سرفرازی عطا کرے گا، بشرطے کہ ہم کہیں کسی اور بڑے عہدے پر جانے کے لیے وہاں سے ہٹ نہ جائیں، ابلیس کے دھوکے میں نہ آ جائیں۔ خدا نے جن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، اس کو خدا نے کاٹ ڈالا، اور جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں اپنے ساتھ پیوند کر لیا، روغندار جڑ میں شامل کر لیا۔ اور اگر وہ جو شامل کیے گئے جنگلی زیتون اگر وہ قائم نہیں رہیں گے تو وہ ان کو کاٹ ڈالے گا، اور پھر ان کا کیا ہوگا؟ وہ آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اور جنہوں نے ابھی تک اسے قبول نہیں کیا وہ چھوڑ دیے گئے ہیں، جو کاٹ ڈالے گئے ہیں، اور اگر وہ خدا پر ایمان لے آتے ہیں تو وہ ضرور ہی ان کو تو اپنے ساتھ پیوند کرے گا، کیونکہ وہ اس کی نسل ہیں، اس کے چنے ہوئے لوگ ہیں، جن کا آنا بھی بہت ضروری ہے، اور ان کا نجات پانا اور ان کا اس روغندار جڑ میں شامل ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمیں خداوند آج سکھاتا ہے کہ ہمیں اچھے انگور، اچھا پھل لانے کی ضرورت ہے۔ جہاں خدا نے ہمیں قائم کیا ہے، جہاں ہمیں رکھا ہے، ہم غرور نہ کریں، اس کی سختی اور محبت دونوں کو دیکھیں، اور خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی بات ہے، خدا کے ساتھ پیوست رہنے کی بات ہے، خداوند کے ساتھ لگے رہنے کی بات ہے۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا کہ جا کر پھل لاؤ اور تمہارا پھل قائم رہے، تاکہ جو کچھ تم باپ سے میرے نام سے مانگو وہ تمہیں دے۔ ہمیں خدا نے چنا، غیر اقوام میں سے چنا، ہمیں خدا نے قائم کیا، ہمیں خدا نے لگایا، اور اب جب پھل لانے کا وقت ہے، ہم پھل لاتے ہیں تو اس میں قائم رہنے کی بات ہے۔ اگر قائم رہیں گے تو بہت سا پھل لائیں گے، لیکن اگر قائم نہیں رہتے
تو کاٹ ڈالے جائیں گے، اور جب کاٹ ڈالے جائیں گے تو آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اپنی خوبیوں پر، اپنی عقل پر، اپنی کسی بھی چیز پر غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس بات پہ بھی غرور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہاں یہ شخص تو محصول لینے والا ہے، یہ تو گناہ گار ہے اور میں ایماندار ہوں۔ خدا ان لوگوں کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور تجھے وہ گرا دینے کی بھی قدرت رکھتا ہے، اس لیے خدا کے خوف میں رہیں اور خداوند کی سختی کو اور اس کی نرمی کو، اس کے محبت کو اور اس کے غضب کو دیکھیں، اور خداوند کے حضور فروتنی کے ساتھ جڑے رہیں، تاکہ خداوند وقت پر مجھے اور آپ سبوں کو بحال کرے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی بڑی برکت ہو، آمین۔ ہم دعا مانگے۔ اے جلال اور حشمت اور بزرگی سے بھرے ہوئے خدا، زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری ہم تیری تعریف کرتی ہوں، آج کے دن کے لیے، اس وقت کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں، کیونکہ تیرا کلام بھلا ہے، تیرا کلام دو دھاری تیز تلوار ہے، تیرا کلام بند بند اور گودے گودے میں سے گزر جاتا ہے، تیرا کلام زندہ ہے۔ خدا میں تیرا شکر کرتی ہوں آج تیرے کلام کی گہرائیوں کے لیے جو تو نے ہمیں دیا، اور خداوند میں اس بات کے لیے تیرا شکر کرتی ہوں کہ تو نے مجھے چنا کہ میں تیری بیٹی خداوند تیرے نام کو جلال دوں۔ خداوند یہ کلام جہاں جہاں بھی یہ کلام کا چھوٹا بیج جو میں نے بویا ہے، جو بھی لوگ اس کو سنتے ہیں، خدا ان کی زندگیوں میں یہ گھر کرے۔ یہ بہت تھوڑا چھوٹا اور سادگی کے ساتھ ہے۔ اے خدا تو سادہ ایمان کو پسند کرتا ہے۔ اے خدا میرا تیرے حضور پرستش کرنا، تیرے کلام کو پڑھنا، تیرے کلام کو دوسروں تک پیش کرنا 100 گنا پھل لائے خدا پا خدا۔ اور جو بھائی بہن بیٹا بیٹی اس کلام کو سنتا ہے، خدا ان کو بڑی برکت دے، ان کے دل کی زمین کو نرم کر، تاکہ خدا وہ روز بروز تجھ میں پیوست ہوتے جائیں، روز بروز تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں خدا۔ اے خدا میں دعا کرتی ہوں ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو اس ویڈیو کو دیکھیں، خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر اپنے لوگوں کو بڑی برکت دے، اپنا آسمان جو تیرا اچھا خزانہ اپنے لوگوں کے لیے کھول دے، اور خداوند اور زیادہ مضبوط تجھ میں مضبوط ہوتے اور بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ اے خداوند پاک خدا تو مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے کلام کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل دے، میرے بچوں کے ساتھ ہو، میرے گھرانے کے ساتھ ہو، اور خدا مسا چینل کو بڑی برکت دے۔ اور خدا میں دعا کرتی اس وقت ملک پاکستان کے لیے، یہ ملک تیرا ہے، یہ لوگ تیرے ہیں، خدا اپنے لوگوں کی بڑی مدد کر اور اپنے لوگوں کو پڑھنے کا فضل دے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں بہت پڑھے لکھے اور تیرے نام کو جلال دے۔ ہمارے بچے جو خداوند ہمارا مستقبل ہے، جو کل کی کلیسیا ہے، اے خدا ان میں سے بہت سے بچے خداوند داؤد اور سمبل کی طرح تیری بارگاہوں میں کھڑے ہوں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ یہ سب کچھ تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے مانگتی ہوں، آمین۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، ہمارے قصور کو معاف کر جیسے ہم اپنے قرضدار کو معاف کرتے ہیں، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ بے سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے، آمین ثم آمین۔ یسوع کے نام میں فتح ہے، یسوع کے خون میں فتح ہے۔ میں شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، اور اسے آپ شیئر کیجیے گا، اور اپنے کمنٹ باکس میں اپنا ضرور میسیجز ہمیں بھیجیں، ہمیں ضرور اپنے جو بھی آپ کے میسیج ہیں، جو آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور کہیے، اور ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور میسیجز بھیجیں۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے، آمین۔